खरब बच्चे मछलियों के अंडों में पाल रहा था। एक शहद की मक्खी एक सीजन में 25 लाख अंडे देती है, 1500 अंडे रोजाना देती है। सिर्फ तारिक जमील नहीं पल रहा था, शहद की मक्खियों के अंडे पल रहे थे, चींटियों के अंडे पल रहे थे, मछलियों के अंडे पल रहे थे, 4 पांव की मादा में बच्चे पल रहे थे, 2 पांव की मादा में बच्चे पल रहे थे, और दरख्तों के नर मादा पल रहे थे। मेरा रब इतने कायनात में निजाम तख्लीक को चलाते हुए मुझे ना भूला। जब मैं माँ के पेट में था, मुझे आज कैसे भूलेगा जब मैं उसको सजदा भी करता हूँ और उसको मानता हूँ। मन औसल इलैकल गिदा, मुझे बताओ तुम्हें माँ के पेट में किसने रिस्क दिया? मेरी तदबीर चली, हत्ता अनफज़्तु इरादती फी, फिर मेरा इरादा वजूद में आया। औहैतु इलल मलकिल मुवक्कल बिल अरहाम, मेरा फरिश्ता आया। देखने में तुम नेशनल हॉस्पिटल में हो, तुम उमर हॉस्पिटल में हो, तुम डॉक्टर हॉस्पिटल में हो, और लेडी डॉक्टर तुम्हारे ऊपर खड़ी है और नर्सेस तुम्हारे साथ खड़ी हैं, तुम्हारी माँ के साथ हैं। नहीं, वो भी है, लेकिन सुन अपने नबी की बात। एक फरिश्ता मेरा रब उतारता है, फ़अौहैतु इलल मलकिल मुवक्कल बिल अरहाम फ़अख़रजक अला रीशतिन मिन जनाहिही, वो पर मारता है और तुझे पर के ऊपर बाहर निकालता है। देखने में तुम लेडी डॉक्टर तुम्हारे हाथ में हो, और अल्लाह की खबर है तुम फरिश्ते के पर के ऊपर हो। ला लका सन्नुन तख्ता, दांत ला कहीं से काट के दिखा मुझे। वला लकन यदुन तफ्तिश, मुझे हाथ ला के दे जो पकड़ सके। वला लका रिजलुन तमशी, मुझे पांव ला के दे जो चल सके। अपना हाल दे, न तू खा सके, न तू काट सके, न तू बोल सके, न तू सुन सके, न तू चल सके, न तू पकड़ सके। जब तू इतना बेबस था कि तेरा पेशाब तेरे ऊपर, पखाना तेरे ऊपर, गंदगी तेरे ऊपर, न भूख बताए, न दर्द बताए, न हाल बताए, तुझे माँ का पता नहीं, तुझे बाप का पता नहीं। जब तू ऐसा था तो मैंने एक तेरी माँ और एक तेरे बाप को तेरे लिए बेकरार कर दिया, बेकरार कर दिया, बेकरार कर दिया। हाँ, खुद ममता नहीं जागती, अल्लाह जगाता है। खुद शफकत पिदरी नहीं जागती, अल्लाह जगाता है। सिर्फ बच्चा होने की मोहब्बत नहीं, पराया बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है, अपना बच्चा रोए तो सीने में दर्द होता है। ये फर्क कहां से आ रहा है? अपने के रोने पर तड़प के उठो, पराये के रोने पर बिगड़ के उठो। ये आसमान वाला बता रहा है कि अगर तो लक इरक़ैन रक़ीक़ैन युंबिआन लक लबनन खालिसा दाफ़िअन फ़िश शिता व बारिदन फ़िस सैफ़, जब तो कुछ नहीं था, तेरी माँ की छातियों से दूध के 2 चश्मे निकाले, फिर तुम्हें चूसना सिखाया। मुंह में फिडर, मुंह में माँ की छाती, और तुम चूसो ही ना तो अंदर कैसे जाए? तो फिर मैं तुम्हें चूसना सिखाता हूँ, चूसना सिखाता हूँ। फिर तेरे अंदर ग़िज़ा जाती है, जाती है, जाती है, जाती है, और तेरी माँ को बेकरार करता हूँ, तेरे बाप को बेकरार करता हूँ, तेरे लिए बेचैन करता हूँ। ला याकुलान हत्ता तशबा वला यनामान हत्ता तरकुद, तू खाए नहीं, वो खा नहीं सकते, तू सोए नहीं, वो सो नहीं सकते। तू रोए, कभी माँ उठाएगी, कभी बाप उठाएगा, कभी माँ उठाएगी, कभी बाप उठाएगा। आंखों में रात कट जाएगी जब तक तू ना सोएगा, वो नहीं सो सकते। ये फर्क कहां से? आसमान से निजाम चला, आसमान से निजाम चला कि मेरा रब, मेरा रब, मेरा अल्लाह, कुल कायनात का अल्लाह, रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फस्तबिर लिइबादतिही हल तअलमु लहू समिया। जमीन का रब, तारिक जमील का सिर्फ नहीं, 7 अरब इंसानों का, जिन्नात का, हैवान, नबातात, जमादात, कायनात, जिन, इंस, फरिश्ते, हर शय का रब, रब, रब पालने वाला। 11 दफा हर रकात में अल्लाह कहलवाता है रब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, रब्बना लकल हम्द। 3 दफा सजदे, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, फिर सजदा, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। 11 दफा एक रकात, 44 दफा 4 रकात, रब अल्लाह, रब अल्लाह, रब अल्लाह। जब ये इल्म आता है, फिर रिश्वतें चली जाएंगी, झूठ चले जाएंगे, शराब के, जुए के अड्डे बंद होंगे, फहाशी के अड्डे बंद होंगे। जब तक रब का रब होना अंदर में नहीं उतरता, इंसान जानवर बनेगा, जानवर बनेगा। मेरा रब कहता है,
میں نے تیرے ماں اور باپ کو بے قرار کیا تیرے لیے، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ فلما کبرت واشتد عضدک واشتد ازرک وارثتنی بالمعاصی یا عبد سوء۔ ہائے ہائے، ارے میں تمہیں نطفے سے لے کے چلا، پھر ایک 5-6 پاؤنڈ کا ماں کی گود میں ڈالا، پھر ماں کی چھاتیاں لٹکا دی تجھے دودھ پلانے کے لیے، اور لٹک گئی تجھے دودھ پلاتے پلاتے، پھر تو بڑا ہوتا گیا، پھر تیرے دانت نکالے، تجھے کھانا کھلاؤں، تجھے دودھ پلاؤں، تجھے سبزی کھلاؤں، تمہیں میٹھا کھلاؤں، پھر تو بڑا ہوا، پھر تو جوان ہوا، پھر تو یوں ہوا، ابھی تو یوں چلا۔ جب تو جوانی میں مکمل ہوا، بازو مضبوط، چھاتی مضبوط، ایڑی مضبوط، تو میرا مطالبہ آیا، میرے آگے جھک، تو نے مجھے للکارا، بارستنی بالمعاصی یا عبد سوء، میرا ہی نافرمان بن گیا، میرا ہی نافرمان بن گیا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، مجھے بتا، کوئی انصاف کا دفتر بتا، کوئی قانون کی کتاب بتا، کسی کتاب میں دکھا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے کہ میں بلاتا رہا، تم نے پلٹ کے نہ دیکھا، میں روکتا رہا، تو نے ہر رکاوٹ کو پار کیا، میں نے کہا جھوٹ کے قریب نہ جانا، تم نے کہا اس کے بغیر نہ سیاست ہے، نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، میں نے کہا سچ بولنا، تم نے کہا اس کے بغیر کام نہیں، میں نے کہا صحیح تولنا، تم نے کہا اس کے ناپ تول کی کمی کے بغیر تجارت نہیں، میں نے کہا ماں باپ کے سامنے سر جھکانا، تم نے ان کے گریبان پکڑے، میں نے کہا کسی کا حق نہ مارنا، تم لینڈ مافیا بن گئے، تم قبضہ گروپ بن گئے، لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کرنے والے بن گئے، میں نے کہا لوگوں کی بیٹیوں کو عزت دینا، تم درندے بن گئے، وحشی بن گئے، عزتوں کو نیلام گھر کا بنا دیا تم نے، میں نے کہا تھا میرے سامنے سر جھکانا، تم نے بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سر جھکائے، میں نے کہا حلال کھانا، تم نے حرام کھایا، میں نے کہا نظروں کو پاک رکھنا، تمہاری نظروں میں گندگی بھر گئی، زنا بھر گیا، میں نے کہا میرے یہ کانوں سے میرا کلام سننا، ضرورت کی بات سننا، تم گھنگرو کی چھنک پہ لٹ گئے، پٹ گئے، مٹ گئے۔ ہاں کہدا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ ہاں میرے احسان کا بدلہ کوئی مجھے یوں دے گا، میں مرتے دم تک اس سے بات نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، میرا ظرف نہیں، میرا اللہ کرتا ہے۔ معاذ ذلک، تو نے یہ سب کچھ کیا، اور کتنا کیا؟ ساری زندگی کیا۔ کتنی زندگی پائی؟ 70 سال نہیں، 70,000 سال تو یہی کرتا رہا، میرے احسان کے بدلے نافرمانی سے میرے حکم کو پارا پارا، میری شریعت کو تار تار، میری نافرمانی کو تم نے اپنے سر کا تاج بنایا، ماتھے کا جھومر بنایا، گلے کا صحرا بنایا، اور میری نافرمانی کو تو نے تہذیب بنایا اور ثقافت بنایا اور آج کی ضرورت بنایا۔ ہاں ساری کائنات تو نے گناہوں سے بھر دی، لوگوں نے کہہ دیا اے پکا دوست کی، اے دی بخشش کوئی نہیں، معاذ ذلک ان استغفرتنی غفرت لک، اس کے باوجود کہ میرے ہر احسان کو تو نے برباد کیا، ایک دن تجھے خیال آیا، بین بڑھاپے میں دانت بھی ٹوٹ گئے، کھوپے بھی چڑھ گئے، ان میں سے بھی پورا نظر نہیں آتا، لاٹھی بھی ہاتھ میں آ گئی، اب پاؤں بھی لرزتے ہیں اور ہاتھ سہارا، لاٹھی بھی سہارا نہیں دے پاتی، تجھے خیال آ گیا آج مولا کو نہ راضی کر لوں، جانے کا وقت قریب ہے، اللہ کو نہ راضی کر لوں، تجھے خیال آ گیا، لوگوں نے تجھے کہا تجھے شرم نہیں آتی، اس بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے؟ اللہ نے آسمانوں سے کہا آ جا، جتنے گناہ کیے ہیں آ جا، ایک دفعہ کہہ یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کروں گا۔ ایک نوجوان تھا کفل، بنو اسرائیل میں، ہر رات نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی، شراب کا دور چلتا تھا، ایک رات ایک لڑکی کو لایا 60 دینار سونا، 60 دینار 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 10 لاکھ پاکستانی، کتنی دولت تھی اس کے پاس ایک رات کے لیے، آج کا 10 لاکھ۔ جب وہ کمرے میں تنہا ہوا، لڑکی کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی، کفل نے کہا میں نے زبردستی تو نہیں کی،
تم تو ڈیل کے ساتھ آئی ہو. وہ اور رو پڑی. اس نے کہا کفل طوائف نہیں عزت دار ہوں، بھوک نے یہاں پہنچایا. جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہونا شروع ہو جاتی. جب مالدار لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں، کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں بدلتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں کے لنچ لو، کوئی منع نہیں، فارم ہاؤس بناؤ، بڑی بڑی گاڑیاں لو، ہوٹلوں میں کھانا کھاؤ، زکات دو، زکات دو. حلال ہے، کوئی منع نہیں، حلال کمایا ہے، جاؤ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، زکات دو، زکات دو، زکات دو. جب زکات نہیں دی جاتی پھر یوں بیٹیاں نیلام ہوتی ہیں، نیلام ہوتی ہیں، نیلام ہوتی ہیں. تو کفل رو پڑا. اس معصوم بچی کے معصوم آنسوں نے پتھر کو پانی کر دیا. رو پڑا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی کے ساتھ چلی جا. اور کتنی بڑی رقم دی تھی کہ جو تمہیں دیا ہے تیرے فقر کو ہدیہ ہے. میں گندا انسان ہوں، میرے لیے دعا کر، میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں. کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے. وہ بچی گھر پہنچی، کفل مر گیا، مر گیا، اچانک مر گیا. ہائے او میرے رب، یہ تو بنی اسرائیل ہے جن کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تم تو وہ ہو جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ غیب سے پردہ نہیں ہٹاتا. اچھا مرا برا مرا، آگے نظام ہے. یہ کفل بہت برا انسان تھا، یہ کل مرا ہوا ملتا، اس کو کوئی غسل نہ دیتا، کوئی کفن نہ دیتا، کوئی کندھا نہ دیتا، یہیں گل سڑ کے مر جاتا. میرے رب نے کیا کر دیا؟ اتنے بڑے قدردان سے ٹکرانا. شراب کیوں پیتے ہو؟ سوسائٹی کی ضرورت بن گئی ہے شراب پینا. پھر آدمی آکورڈ سا لگتا ہے شراب نہ پیے. ہائے یہ میرے نبی کے امت ہی کہہ رہے ہیں. کہاں لکھا ہے شراب قرآن میں حرام ہے؟ وہ قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو میں کیا بتاؤں. کبھی پڑھا ہوتا، کبھی سیکھا ہوتا. ہائے 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 ہائے. میرے رب نے کیا کیا؟ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. یہ کیوں لکھوایا؟ یہ اس لیے لکھوایا کہ آؤ میری اپنے بندے سے صلح ہو چکی ہے، آؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو، اسے عزت سے میرے پاس پہنچاؤ، میرا دوست بن کے آ رہا ہے. یہ اللہ کی قدردانی ہے. اور کفل کو پیچھے جو اس کی جو بیک ہے مضبوط، وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہے. اب تمہارے پیچھے تو میرے نبی کھڑے ہیں، کل کائنات کے نبی، محسن انسانیت نہیں، محسن کائنات، سید الاولین والآخرین. کوئی نبی اتنے نہیں روئے جتنے میرے نبی روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. میرے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں؟ آپ کی اپنی جان چلی جائے گی، آپ اتنا رو رہے ہیں. کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرے نبی روئے ہیں. کوئی نبی اتنا نہیں تڑپا جتنا میرے اور آپ کے نبی تڑپے ہیں. کسی نے اتنے دکھ نہیں اٹھائے جتنے میرے نبی نے اٹھائے ہیں. کائنات کے سردار، جنت کی چابی ہاتھ میں، زمین کے خزانے دینے کے لیے فرشتے موجود ہیں. یا رسول اللہ یہ چابیاں ہیں کل کائنات کے خزانوں کی، لے جاؤ. میں فقیر بن کے زندگی گزاروں گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار دی. وہ رات نہ زمین بھولے گی نہ آسمان بھولے گا، نہ مدینے کی فضائیں بھولیں گی نہ آسمان کے فرشتے نہ میرا رب، کہ میرے نبی کل کائنات کے نبی رسول ہو کر، سردار ہو کر، سید ہو کر، قریشی ہو کر، ہاشمی ہو کر
آدم تک نسل کو محفوظ کر کے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہن بن ناحش بن ماخر بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیضی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائق بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام، وہ نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر، وطه وياسين وقاب قوسين، اتنے بڑی عزتیں بلندیاں۔ ہاں میں تمہیں وہ رات دکھانا چاہتا ہوں جس رات میرے نبی حضرت اماں عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں اور کبھی یوں کروڑ بدلتے، پھر تھوڑی بعد یوں کروڑ بدلتے، پھر تھوڑی بعد یوں کروڑ بدلتے، اور پھر اچانک آگے بڑھتے ہیں اور اپنا پیٹ چارپائی کی لکڑی کے ساتھ لگا کر سارا یوں نیچے جھک جاتے ہیں، یوں جھک جاتے ہیں، پیٹ یہاں پر ہے اور سارا دھڑ نیچے جھکا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے نہیں سو پا رہی تھی آپ کے پہلو بدلنے سے، وہ ایک دم اٹھ گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تم چوپڑی کھا لو، تم رشوت کی کھا لو، تم جھوٹ کی کھا لو، تم شرابیں پی لو۔ میرے نبی اٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، یہاں پیٹ کیوں رکھا؟ یہاں پیٹ کیوں رکھا؟ پریس کرنے کے لیے کہ معدے کی پکار تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے، کیوں اس کو پریس کیا؟ عائشہ بھوک بہت لگی، یا رسول اللہ، وہ پہاڑ نے خود کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں سونا چاندی بن جاؤں، میرے اللہ نے پیغام بھیجا، میرے حبیب آپ چاہتے ہیں بہت پہاڑ سونا چاندی بنا دوں؟ نہیں نہیں نہیں، یا رسول اللہ یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اسرافیل آ چکا ہے، اب حکم دیں پورے پہاڑ سونا چاندی بنا کے چلا لوں۔ نہیں 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 نہیں، حضرت عائشہ بچوں کی طرح رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے۔ محمد مصطفیٰ جیسا شوہر ہو اور وہ بھوک سے بے قرار ہو، عائشہ جیسی بیوی ہو، امت کی ماں، ان کا رونا کیسا رونا ہوگا؟ در و دیوار رو پڑے جب ہم عائشہ روئیں کہ یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ کوئی دیر لگے گی، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے تڑپ کے کہا نہیں عائشہ اللہ سے نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔ میرے نبی مجھ سے پہلے میرے بھائی اسی بھوک سے گزرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے۔ یہ پتھر کیوں باندھے کہ میری امت بک نہ جائے پراٹھے پر اور انڈے پر اور بریڈ پر، میری امت بک نہ جائے چمکتی گاڑیوں پر اور بنگلوں پر اور کوٹھیوں پر، اور میری امت بک نہ جائے اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے پر بک نہ جائے، اس لیے پتھر باندھے۔
حضرت امام علی کہہ رہے ہیں حسن حسین سے احی قلبک بالموعظہ، یہاں سے بات دائیں بائیں چلی گئی تھی کہ میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا، دل کو زندہ رکھنا کس سے؟ ٹونک سے؟ ہاں، کون سا؟ قرآن۔ دل کو زندہ رکھنا قرآن سے، دل کو زندہ رکھنا قرآن سے۔ یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے دائیں بائیں، کتنے دن گزر گئے قرآن کے پاس بیٹھے ہوئے، کتنے بچے ایسے ہوں گے کئی کئی سال گزر چکے ہوں گے، قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جہاں زمین بنجر ہو میں فصل بہار کیسے اگاؤں، جہاں زمین پتھر بن چکی ہو وہاں بیج کیا کرے؟ جس دل نے قرآن کو روزانہ سننا تھا پورا سال اٹھا کے نہیں دیکھا، کوئی مر گیا ختم پڑھنے کے لیے آ جاؤ بھائی، کوئی بیمار ہو گیا کوئی دعا قرآن کی پڑھنے کے لیے آ جاؤ، بالکل کرو، اپنے مردوں کے لیے قرآن پڑھو کہ اب ان کے پاس پہنچنے کا یہی راستہ ہے ثواب کا کہ ان کے لیے قرآن خوانی کی جائے، ان کے لیے قرآن پڑھا جائے۔ لیکن کیا صرف قرآن خوانی کے لیے آیا ہے؟ صرف فال لینے کے لیے آیا ہے؟ صرف آیت شفا کو گھول کر پینے کے لیے آیا ہے؟ یا میرا اللہ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کیمسٹری راستہ نہیں بتاتی، فزکس نہیں بتاتی، قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ میں ان علوم کی نفی نہیں کر رہا، یہ خیال میں رہے، یہ خیال میں رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ علم نہیں پڑھنے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر قرآن کو پڑھنا ہے، اس پر میرے نبی کی زندگی کو لانا ہے۔ آپ کے اداروں نے قرآن کو نکال دیا، ہمارے نظام تعلیم میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، میرے نبی کی سیرت کا کوئی حصہ نہیں، تو کون بتائے گا زندگی کیا ہے؟ میرے بچوں، میرے عزیزو، زندگی احساسات کا نام ہے، پیسے کی دولت کی کھنک چمک کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے، زیور کپڑے کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے، یہ 22ویں گریڈ کا نام زندگی نہیں ہے، یہ دھن دولت کا نام زندگی نہیں ہے، ان چیزوں کا زندگی سے کوئی واسطہ نہیں، ایک ظاہری تعلق ہے۔ زندگی احساس کو کہتے ہیں، اور احساس پر جب چوٹ پڑتی ہے تو زندگی سسکتی ہے، زندگی فریادی بنتی ہے، رواں رواں فریادی بنتا ہے، اور احساسات پر چوٹ پڑتی ہے جب آدمی انسانیت کا چولا اتار دیتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ماں سے کیا بات کرنی، اسے پتہ ہی نہیں باپ سے کیسے بولنا ہے، اسے پتہ ہی نہیں استاد سے کیسے بولنا ہے، اسے معلوم نہیں بیوی سے کیا سلوک کرنا ہے، بیوی کو نہیں پتہ خامن سے کیا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کو نہیں پتہ اولاد سے کیا سلوک کرنا ہے، تاجر کو نہیں پتہ گاہک سے ڈیل کیسے کرنی ہے، گاہک کو نہیں پتہ تاجر سے گفتگو کیا کرنی ہے۔ زندگی احساسات سے پروان چڑھتی ہے، اور احساسات کو پروان چڑھاتا ہے میرے نبی کا طریقہ زندگی، میرے نبی کا طریقہ۔ کروڑوں پتی باپ ہو اور بیٹا باغی ہو، اس کی پوچھو اس کی دولت اسے نفع دے رہی ہے؟ اس کو رات کو نیند آتی ہے؟ عالی شان بنگلے میں ہو اور بیٹا ماں سے بدتمیزی کر جائے، ماں سے پوچھو رات کو سوئے گی؟ 10 لاکھ کے بیڈ پر سوئے گی؟ اللہ کی قسم نیند اڑ جائے گی۔ ایک خاتون کو میں نے دیکھا رو رہی، ہمارے عزیزوں میں نے کیا ہوا؟ کب بیٹے کو فون کیا ہے اس نے ڈھنگ سے بات ہی نہیں کی، اس کے لیے سب سے زیادہ میں تھکی کھپی، آج اس نے ڈھنگ سے بات نہیں کی، وہ ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔ ماں تو اتنا نازک رشتہ ہے کہ ذرا سا بول میں سرد مہری آ جائے۔ ایک صحابی علقمہ، ان کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے خامن مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی، سارے صحابہ جنتی ہیں، کلن وعد اللہ الحسنہ، میرے نبی سے اللہ سورہ فتح میں کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی، آپ کے اللہ کا وعدہ، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ جلدی سے آئے۔ یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ نہیں بولا جا رہا۔ اللہ اکبر، صحابی ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے، ایک صحابی کے بدن کے بال کے برابر نہیں ہے۔
آپ نے کہا اس کے والدین میں کون ہے؟ کہا جی ماں۔ کیا ہوا؟ کہا جی ناراض ہے۔ کہا بلاؤ۔ ماں آ گئی۔ آپ نے کہا ام علقمہ بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا جی۔ کیا ناراضگی ہے؟ کیا ناراضگی ہے؟ سننا دھیان سے۔ کیا ناراضگی؟ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بس ایک ناراضگی ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے میرا دل چیر دیتا ہے، اور کوئی نہیں، صرف زبان، باقی سارے کام کرتا ہے، یہ زبان سے مجھے دکھ پہنچا ہے۔ آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی؟ میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی پھر تو کروں گی۔ کہ پھر اگر تو نے معاف نہ کیا اسے اللہ کی آگ جلائے گی، اب کرتی ہو؟ کہاں جی کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جان نکل گئی۔ پھر آپ نے انہی کا جنازہ پڑھایا، پھر ان کے جنازے میں شرکت فرمائی، دفن میں شرکت فرمائی، پھر دفن کے بعد فرمایا سن لو میری بات، یہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، تم آج 1436 ہجری کے بچے بیٹھے ہوئے ہو، صحابہ سے کہہ رہے ہیں جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے عزیزو آپ اچھا دیکھو، یونیورسٹیاں موجود ہیں، علم کوئی نہیں، ہسپتال موجود ہیں، شفا کوئی نہیں، بیماریاں بڑھ گئیں، بیماریاں بڑھ گئیں، وکیل زیادہ ہو گئے، جھگڑے زیادہ بڑھ گئے، یونیورسٹیاں زیادہ ہو گئیں، تہذیب ختم ہو گئی، گھر گھر میں اسکول بن گئے، تہذیب ختم ہو گئی، شرافت ختم ہو گئی، تجارتیں، مشینریاں وجود میں آ گئیں کہ مشینیں آ گئی ہیں ہم فارغ ہو جائیں گے، لیکن آج فراغت نام کی شے ختم ہو گئی۔ اس موبائل ٹیلی فون نے جغرافیہ ایک مٹھی میں بند کر دیا، چاروں کونوں کو یوں ملا دیا، مشرق کو مغرب سے، شمال کو جنوب سے ملا دیا، لیکن دلوں کے فاصلے زمین آسمان سے بھی زیادہ، آپ دیکھ رہے ہو دلوں کے فاصلے زمین آسمان سے بھی زیادہ ہو گئے، آسائش سہولتوں سے گھر بھر گئے، لیکن راحت نام کی چیز رخصت ہو گئی، چیزوں کے انبار لگ گئے، محبت نام کی چیز چلی گئی۔ کہاں فالٹ ہے؟ کہاں فالٹ ہے؟ یہ اتنا مجمع پڑھنے والا ہے، یہ اتنے پروفیسر پڑھانے والے ہیں، یہ اتنی منڈیاں بھری پڑی ہیں، محبت کہاں چلی گئی؟ الفت کہاں چلی گئی؟ تہذیب کہاں چلی گئی؟ سچ کہاں چلا گیا؟ پاک دامنی کہاں چلی گئی؟ شرافت کہاں چلی گئی؟ حیا کہاں چلا گیا؟ جس قوم سے حیا نکل جاتا ہے بہت جلدی ان پر گرفت کا نظام چلتا ہے۔ اللہ کفر کو برداشت کرتا ہے، بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا۔ تم سب کٹھے پڑھتے ہو، بچو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر سے، بچو بچو بچو، ورنہ یہ آگ اس طرح جلے گی کہ کوئی گھر دھوئیں سے نہیں بچے گا، اور وہ آگ لگے گی کہ تہذیب، انسانیت، حیا، پاک دامنی ڈھونڈنے نکلو گے نہ مل پائے گی، اور پھر میرے اللہ کا نظام چلے گا۔ ایسوں کو زمین کے نیچے پہنچایا جاتا ہے۔ میں سارا ملک مغرب پھرا ہوں، لاکھوں کلومیٹر میں نے سفر کیے ہیں، ملک وہاں کی لڑکی مظلوم ترین لڑکی ہے، جو نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ٹشو پیپر ہے، استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا۔ پھر وہ تنہائی ہے، اور وہ ہے ڈیٹرائٹ میں نماز پڑھ کے ایسے واک کے لیے نکلا عصر کے بعد، تو میں ایسے گلیوں میں چکر لگا رہا تھا، ایک گلی سے گزرا تو ایک عورت کوئی 85-90 سال کی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے تنہا کھڑی یوں خلا کو دیکھ رہی تھی، خلا ایسے دیکھ رہی تھی، اور پھر یوں لوگوں کو دیکھتی، پھر یوں دیکھتی، میری سیر مجھے بھول گئی، میں اس کو کھڑا ہو کے دیکھنے لگا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک لمبا سانس لیتی اور پھر خلاؤں کو گھورنا شروع کر دیتی۔ میں آج بھی اس عورت کے لیے رو رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، انسان تو ہے، انسان تو ہے، انسان تو ہے۔ بطور انسان میرا دل پگھلا اس کے لیے کہ آج اس کو ضرورت ہے سہارے کی، کوئی نہیں۔ وہاں کا مرد نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے،
ایک مشین کا پرزہ ہے، جب تک استعمال ہوگا، استعمال کیا جائے گا، پھر کباڑ میں پھینک دیا جائے گا۔ تہذیب لینی ہے تو محمدی تہذیب لو، سیرت لینی ہے تو محمدی سیرت لو۔ تمہارے درمیان ایک حد ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری مسلمان بیٹی، ہمارا مسلمان بیٹا، ان کے درمیان ایک حد ہے۔ یا آخرت کو بھلا دو، یا قرآن کا انکار کر دو، یا موت کا انکار کر دو، یا جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، جاؤ جو مرضی کرو۔ نہ تم جنت کو آگ لگا سکتے ہو، نہ جہنم کو بجھا سکتے ہو، نہ موت سے ٹکر لے سکتے ہو، تو پھر یہ غلط زندگی ہے، غلط زندگی ہے، غلط زندگی ہے، اس کا انجام تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ، اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ۔ اس نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں کہ 1,24,000 نبی اتنا نہیں رویا جتنا ایک میرا نبی رویا ہے۔ ان آہوں کا واسطہ دیتا ہوں جنہوں نے احد پہاڑ میں سوراخ کر دیے، مدینے کی دھرتی کانپ اٹھی، ہائے میری امت، ہائے میری امت، ہائے 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 ہائے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اگر راہوں پہ چلنا ہے تو ایک راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کسی کو رہبر بنانا ہے تو ایک ہی رہبر ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ڈاکٹر بنو، تاجر بنو، سیاستدان بنو، قاضی بنو، ہواؤں میں اڑو، زمین کے سینے میں سوراخ کر کے خزانے نکالو، پانیوں کا سینہ چیر کر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پہنچ جاؤ، زمین کے اندر سمندر کے خزانے نکالو، جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ لیکن ایک اللہ کو ناراض نہ کرو، ایک اس کے محبوب کو ناراض نہ کرو۔ کی محبت سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارا علم ادھورا ہے اگر اس میں قرآن نہیں، اگر اس میں سیرت نہیں۔ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، باٹنی، یہ سب قرآن کے غلام ہیں، یہ سب قرآن تمہیں رہبری دیتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ تمہیں ویٹرنری کا علم کی طرف اشارہ کر، جاؤ حیوانات کا علم حاصل کرو، والى السماء كيف رفعت، جاؤ آسمانوں کی وسعتوں میں خلا کا علم حاصل کرو، والى الجبال كيف نصبت، پہاڑوں کو دیکھو معدنیات کا علم حاصل کرو، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو زراعت کا علم حاصل کرو۔ میرا قرآن دعوت دے رہا ہے، میرا قرآن دعوت دے رہا ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرو، نبی کی سیرت کو زندگی میں داخل کرو۔ ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں، ماں باپ سے کہتا ہوں، ہماری نسل بڑی مظلوم ہے۔ ماؤں نے اولاد کو چھوڑا ہوا ہے، اولاد کو نہیں دیکھنا، باقی ساری فضولیات ماں کی مصروفیت ہے، اولاد کے لیے ٹائم نہیں۔ 3 سال کا ہو گیا، چلو بھائی سکول۔ 3 سال کا بچہ سکول بھیجنا ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ میرے نبی جیسی ہستی، علم کے، اللہ کے بعد کوئی علم ہے تو میرے نبی کا ہے، شفقت ہے تو میرے نبی کی ہے۔ فرمایا 7 سال سے پہلے نماز بھی نہ کہو، 7 سال سے پہلے نماز بھی نہ کہو، 7 سال کی عمر میں نماز کہو، پڑھاؤ نہیں، کہو۔ جب 10 سال کا ہو جائے پھر سختی تھوڑی کر کے نماز پڑھاؤ۔ 7 سال تک بچے کو وقت دو، ٹائم دو، محبت دو، پھر اس میں لپیٹ کر بات کرو۔ خالی نصیحت نصیحت نصیحت۔ ایک ماں 2 بچے سنبھالتی ہے، وہ کہتی مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے۔ جس ٹیچر کے سامنے 30 بچے بیٹھے ہیں وہ کیسے سنبھالے، وہ کیسے سنبھالے؟ ایک ماں کا کہ 4 بچے، وہ کہتے میرے کو نہیں سنبھالے جانتے، سکول پاؤ۔ وہ جو ٹیچر بیٹھی ہے اس کے آگے 40 بچے بیٹھے ہیں، اور آگے مجھے نہیں پتہ یہ یونیورسٹی والے کیا کرتے ہیں، یہ سکول نظام تعلیم کے اداروں میں تنخواہیں تھوڑی تھوڑی، کام کھوتے طرح لیتے ہیں، تنخواہیں بہت تھوڑی دیتے ہیں، خود اربوں روپے کماتے ہیں، اربوں روپے، اور جو ان کے کام کرنے والے ہیں ان کو اتنی دیتے ہیں کہ چولہا جلتا رہے۔
تو وہ کیسے دل سے پڑھائیں گے؟ ایک ٹیچر بچوں سے کہہ رہی تھی بچوں کہو CUP سپ، تو لڑکوں نے کہا مس CUP تو کپ ہوتا ہے، کہ نہیں بچوں کہو CUP سپ، کہ نہیں مس CUP کپ ہوتا ہے، کہ بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں بن سکتا۔ اب یہ چونکہ تعلیمی ادارے کاروباری ادارے ہیں، اور کاروباری کیا ہوتا ہے کہ نچوڑو زیادہ اور دو تھوڑا، یہ کاروباری ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ تنخواہ خلافت راشدہ میں مدرس کی ہوتی ہے، معلم سب سے زیادہ، تاکہ بے چنتا ہو کے نسل کو تیار کرے۔ تو پہلا ظلم ماں باپ 3 سال کا بچہ اسکول بھیج دیا، وہ کیا کرے؟ اس پر اتنا برڈن آئے گا کہ اس کا سارا یہ سسٹم فیل ہو جائے گا، وہ لے نہیں سکے گا۔ میرے نبی سے بڑا معلم کوئی نہیں، فرمایا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا میں بہت پڑھا ہوں، تھوڑا طالب علم، میں نے جتنا سیرت کو پڑھا ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا میرے نبی نے حسن حسین کو بٹھا کے نصیحت کی ایک دفعہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کی ہوگی، میں نے نہیں پڑھا۔ کیا کیا؟ کھیل رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں۔ پیار دینے سے صفت منتقل ہوتی ہے، پیار دینے سے صفات منتقل ہوتی ہیں۔ کشتی کر رہے ہیں، کشتی، اور دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، دونوں کی کشتی ہو رہی، اور حسن جو تھے نا وہ حسین کو دبا رہے تھے، چونکہ حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے، تو آپ کہہ رہے تھے حسین شاباش، حسین شاباش، حسین کو تھاپڑا دے رہے۔ تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تھی، ان کا یا رسول اللہ اور تھوڑا سا تھاپڑا حسن کو بھی دے دیں۔ تو آپ نے کہا میں کیا کروں، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے، میں بھی اسی کو ہی دے رہا ہوں۔ اب ماں باپ نے پہلا ظلم یہ کیا 3 سال کا بچہ اسکول، دوسرا ظلم یہ کیا جب وہ گھر واپس آئے تو جان چھڑانے کے لیے اسے کارٹون لگا کے بٹھا دیا۔ اب وہ کارٹون ویکھ انہوں اما بھی کارٹون نظر آمدی، انہوں ابا بھی کارٹون نظر آمدا ہے، انہوں سکول دی مس بھی کارٹون نظر آمدی، انہوں ہر شے کارٹون نظر آمدی ہے۔ انہاں بیچارے مصیبت کھا انہاں دے وچ کارٹون واڑ چھڈے، انہوں نے بندہ نظر ہی نہیں آمدا، انہوں نے لگتا میری اما کارٹون ہی ہے کوئی کر رہی ہو، پتہ نہیں ہو کی کیتی جاندی، لہذا اس کو پتہ نہیں میری ماں کا مقام کیا ہے۔ ہائے ہائے۔